नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 5 लोगों को तलब करती है। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, वो 5 कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जबकि हर अहले ईमान अल्लाह से जन्नत तलब करता है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहला वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, वो है जो भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है। दूसरा वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो नंगे को यानी बेलबास को लबास खरीद कर देता है, कपड़े पहनाता है। तीसरा वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो लगाई बुझाई से, गीबत से, चुगली से अपने आप को बचाता है, यानी इस बुरे फेल से इज्तनाब करता है। चौथा वो शख्स है जिसे जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो कसरत से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करता है। और पांचवा वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो कसरत से मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ता है, यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रहमत में कसरत से दरूदो सलाम का हदिया पेश करता है। तो अल्लाह वालों, ये 5 खुश नसीब लोग हैं, ये 5 खुश नसीब अहले ईमान हैं जिनको जन्नत अल्लाह से तलब करती है। जिस तरह सहाबा ने बारगाह रहमत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हर ईमान वाला जन्नत का तालिब है कि मैं जन्नत में चला जाऊं। तो अल्लाह वालों, खुश नसीबी का आलम क्या है कि जन्नत इन 5 लोगों को अल्लाह से तलब कर रही है कि या अल्लाह, ये 5 लोग मुझे दे दे। अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह वालों, अगर दुनिया में किसी को जन्नती देखना है तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई बशारत के मुताबिक वो जन्नती है। जो कसरत से कुरान की तिलावत करता है, अगर दुनिया में किसी जन्नती को देखना है तो उसको देख लो। इसी तरह जो चुगली से, लगाई बुझाई से, गीबत से अपने आप को महफूज रखता है, इज्तनाब करता है, अगर जन्नती को देखना है तो आपके माशरे में, आपके अजीज़ व अकारब में, आपके हल्का अहबाब में ऐसा कोई बंदा है तो उसको देख लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने अलीशान के मुताबिक वो जन्नती है। इसी तरह कोई शख्स भूखे को खिलाता है, प्यासे को पिलाता है, जन्नती देखना चाहते हो तो ये जन्नती है। इसी तरह कोई किसी नंगे को या बेलबास को लबास लेकर देता है, किसी का सितर ढांपता है, अगर आप जन्नती देखना चाहते हो तो वो जन्नती है। और इसी तरह अगर आप इस दुनिया में जन्नती बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इन 5 आमाल को शुरू कर लो। और अगर ये हदीस पाक सुनने से पहले ही आप ये 5 मुबारक आमाल कर रहे हो किसी भी दर्जे पे, तो आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए। इन 5 आमाल में हर आने वाले लम्हे में अल्लाह से तौफीक मांगते जाओ और बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्यों? सदका और खैरात की कोई हद नहीं है। जहां तक जा सकते हो, जितनी जन्नत कमा सकते हो आप कमा सकते हैं। इसी तरह गुरबा है, मसाकीन हैं, या वो लोग जो बेलबास हैं, जो लबास खरीद कर नहीं पहन सकते, आप उनका सितर ढांपते हो, तो ये ऐसी नेकी है जितनी चाहो तुम कर सकते हो। जितनी तुम्हारे अंदर सकत है, हिम्मत है, आप जन्नत कमा सकते हो। इसी तरह खामोश रह के, अलग थलग रह के अपने आप को गीबत और चुगली से जितना बचा सकते हो, ईमान भी है, वक्त भी है, मोहलत भी है, जितनी जन्नत कमानी है कमा सकते हो। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत दिन रात करके, कसरत के साथ, जितनी कसरत से तिलावत करके अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत और जन्नत पाना चाहते हो या कमाना चाहते हो, आपके पास सुनहरी मौका है, आप जन्नत कमा सकते हो। इसी तरह दुरूद व सलाम पढ़कर हजूर का कुर्ब, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी,
اور اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ والو یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا، پیاسے کو پانی پلائے گا، جو بے لباس ہے اس کو لباس لے کر دے گا، غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے گا، اور اس کے بعد کثرت سے درود و سلام کا گلدستہ بارگاہ رسالت میں پیش کرے گا، اللہ والو اللہ اس کی یہ دنیا بھی جنت بنا دے گا اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ اللہ اس کو اس دنیا میں اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما دے گا، میدان معاشر میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے گا، اور جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ اگر یہ تمام انعامات آپ پانا چاہتے ہیں، ان تمام خرافات اور بدعات کو جن کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ، ان سے سچی اور سچی توبہ کر کے ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ جن 5 اعمال کو کرنے کا اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے، یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 اعمال کو کرنے پہ بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب آپ توجہ رکھیے گا کہ وہ 5 اعمال جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے بنیادی اعمال ہیں، جو شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم کم و بیش 2.25 سال سے امت کو بتا رہے ہیں کہ اس دور میں وظائف سے نفع ہونے والا تقریباً نہیں ہے۔ اس دور میں اوراد و وظائف سے، عملیات سے، تویز دھاگے سے نفع ہونے والا تقریباً نہیں ہے۔ ہو رہا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر، اور اگر نفع ہوتا بھی ہے تو اس کے ساتھ کڑی شرائط ہے۔ جب تک آپ کو شرائط کا علم نہیں ہوگا، پھر شرائط پہ پورا نہیں اترو گے، جو اعمال کرنے کا طریقہ ہے، جو پروٹوکول ہے وہ پورا نہیں کرو گے، تمہیں آج کے دور میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ ہم نے یہ بات دن رات محنت کر کے امت کو سمجھائی ہے، اور الحمدللہ 2-2.5 سالوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کرب سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس موت کے کنویں سے نکلے ہیں، اور لاکھوں گھروں میں خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آئی ہیں۔ تو جو 5 اعمال میں پچھلے 2.25 سال سے کم و بیش بتا رہا ہوں، وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے حصار کے ساتھ۔ یہی بتاتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے حصار کے ساتھ۔ بڑی توجہ رکھنی ہے، یہ بات کو میں نے کسی اور بات کے ساتھ نتھی کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں ان 5 اعمال کی شان کیا ہے۔ جب آپ ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ گے، اللہ والو آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قلیل عرصہ میں لاکھوں گھروں میں خوشیاں لوٹ کر آئی ہیں، لاکھوں لوگوں کی بگڑی بنی ہے، لاکھوں لوگ جو موت کے کنویں میں اترے تھے، جنہیں اپنی منزل کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، الحمدللہ یہ 5 اعمال کر کے وہ بھی اپنی منزل کو پا گئے۔ تو آپ ابھی تک کیوں سوچ رہے؟ آپ نے ابھی تک بدعات کو اور خرافات کو گلے کے ساتھ کیوں لگایا ہے؟ آپ نے ابھی تک جاہلین کو اور پیشہ ور عاملین کو بائے بائے کیوں نہیں کہا؟ آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑے؟ اگر وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے تو اللہ بلو آپ 5 اعمال کی طرف آ جاؤ۔ جب 5 اعمال کی طرف آ جاؤ گے تو عاملین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، جاہلین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، وظائف سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 2 طریقے حصار کے بتائے ہیں، ایک ہے خضری عمل کا حصار اور دوسرا کیا ہے؟ حصار نبوی علیہ السلام۔ آپ میں سے جو لوگ آج پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سن رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ حصار کیا ہے، خضری عمل کیا ہے اور حصار نبوی علیہ السلام کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، یہ دونوں حصار آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہمارے جو ڈیجیٹل آفیشیل چینلز ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ آپ خضری عمل کا بھی ایک کلپ سن لیں اور حصار نبوی علیہ السلام کا بھی ایک کلپ سن لیں، دونوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا پڑھا جاتا ہے، اپنا بدنی حصار کیسے کرتے ہیں اور روحانی حصار کیسے کرتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے، آپ سمجھیں کہ یہ میرے لیے موضوع ہے،
اور میں مستقل بنیادوں پہ یہ عمل کر سکتا ہوں۔ خضری عمل پڑھنا چاہتے ہیں تو خضری عمل کی طرف چلے جائیں، حصار نبوی پڑھنا چاہتے ہیں تو حصار نبوی پڑھنا شروع کر دیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، 2 حصار ہیں، ان 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو۔ کیا یہ کہتا ہوں کہ کملی والے پہ درود پڑھو، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ جون سا سیگا مرضی پڑھو، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی دھونس نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس سیگے کی طرف آپ کی رغبت ہے یا جو آپ سمجھتے ہو کہ میں پڑھ سکتا ہوں آسانی کے ساتھ، چاہے وہ درود ابراہیم ہے تو چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کون سا سیگا پڑھنا ہے۔ صرف مشورہ یہ دیتا ہوں، حکم نہیں، مشورہ یہ دیتا ہوں روحانیت کی روح سے، یہ عملیات کے علم کی روح سے، کہ جو سیگا آپ نے منتخب کر لیا پھر آپ نے وہی سیگا لے کر چلنا ہے۔ یہ نہیں آپ نے کرنا کہ کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے۔ شرعاً یہ ممنوع نہیں ہے، شرعاً یہ بالکل جائز ہے، کبھی آپ کوئی سیگا پڑھیں کبھی آپ کوئی سیگا پڑھیں، کیونکہ ہمارا فوکس یا ہماری توجہ آپ کی روحانیت کی طرف ہوتی ہے، یا وہ لوگ جو بیمار ہیں عملیات کی طرف ہوتی ہے، تو روحانیت اور عملیات میں ہمیں تاثیر چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب آپ کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے تو کسی بھی سیگے کی آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگی، تاثیر نہیں ہوگی، نہ آپ کو روحانیت ملے گی اور نہ آپ کی کسی بیماری کا علاج ہوگا، یعنی نہ کوئی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ شرعاً آپ کو ثواب ملتا جائے گا، ثواب ملتا جائے گا۔ اس لیے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے حجابات ہٹ جائے، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے اوپر نگاہ خاص ہو جائے، تو پھر ایک ہی سیگے کا آپ کو انتخاب کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے آپ کسی روحانی مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے حل کے لیے آپ کو درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ کو ایک ہی طرح کی انرجی چاہیے۔ مختلف انرجیز جو ہے وہ نفع کی بجائے عملیات کی دنیا میں نقصان دیں گے۔ شریعت کا مسئلہ میں واضح کر چکا ہوں کہ شریعت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق سیگا بدلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ جون سا چاہیں سیگا پڑھ سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ بدل سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ عملیات کے مسافر ہیں یا مریض ہیں یا روحانیت کے مسافر، اور یہ پلیٹ فارم بھی شافیہ سوشل میڈیا یا خانقاہ دارالشفا روحانیت اور عملیات کے اوپر ہی محنت کر رہا ہے۔ تو آپ نے 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، درود پاک دن رات، اور رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 100 بار۔ ان 3 اعمال کے ساتھ 2 شرائط ہیں کہ رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے میں کیا کہتا ہوں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ پھر اگلی بات میں کیا آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دن یا رات میں ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہے قرآن میں کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہیں، یعنی پڑھتے رہیں۔ اب اللہ یہ 5 اعمال کا پیکج ہے جو ہم امت کو پچھلے 2.25 سال سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ الحمدللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 5 اعمال کا پیکج ہے اور اس کے ساتھ اضافی کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات اور قرآن کی تلاوت۔ اب اس پیکج کو آپ سامنے رکھیں اور جو 5 کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کی ترغیب دی ہے، یا وہ لوگ جو 5 کام کرتے ہیں اور جنت اللہ سے ان کو طلب کرتی ہے، کیا وہ 5 کے 5 کام اس پیکج میں ہیں کہ نہیں؟ اس پیکج میں ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت میں آپ کو کہتا ہوں، درود و سلام میں آپ کو کہتا ہوں، 2 شرائط جو ہم لگاتے ہیں، ان شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت۔ اب اللہ آنکھوں کی حفاظت سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، یعنی اس میں وضاحت نہیں ہے۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، کسی کا عیب دیکھو گے نہیں تو بولو گے نہیں، جب بولو گے نہیں تو سنو گے نہیں۔ تو جب آنکھیں بند ہو گئی تو یہ 2 سوراخ خود ہی بند ہو جائیں گے،
یہ سوراخ بھی خود ہی بند ہو جائے گا۔ جب آپ کسی کا عیب دیکھو گے نہیں تو ظاہر ہے آپ بولو گے نہیں، جب آپ بولو گے نہیں تو کسی کی سنو گے نہیں، تو یوں آپ غیبت سے بھی بچ جاؤ گے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم جو دو شرائط اعمال کے ساتھ لگاتے ہیں ان کے اندر کتنی گہرائی ہے، ان کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ دکھنے میں یہ ایک عمل لگ رہا ہے یا دکھنے میں یہ ایک شرط لگ رہی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت، اللہ بولو اگر آنکھیں پاک ہو گئیں تو کان محفوظ ہو گئے، آنکھیں پاک ہو گئیں تو زبان محفوظ ہو گئی، آنکھیں پاک ہو گئیں تو دل پاک ہو گیا۔ کہنے کو یا دکھنے کو یہ ایک بات ہے، مگر اس کے اندر پورا روحانیت کا ایک نظام ہے، اس کے اندر پورا ایک حفاظت کا نظام ہے۔ جب آپ کسی کی برائی دیکھیں گے نہیں، ظاہر ہے آپ اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کریں گے، تبصرہ نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، تو جب بولیں گے نہیں تو آپ غیبت سے محفوظ ہو جائیں گے، لگائی بجائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی کے سامنے کسی کی برائی کریں گے نہیں تو دوسرا بھی کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جو چغلی یا غیبت کے زمرے میں آتی ہو، تو یوں آپ سننے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ کرنے سے بھی محفوظ ہو گئے، یعنی آپ کی زبان محفوظ ہو گئی، سننے سے بھی محفوظ ہو گئے، تو آپ ظلمت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ظلمت سے محفوظ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ تو اللہ بولو یہ جو خاموشی ہے یا آنکھوں کی حفاظت ہے، اس کے اندر روحانیت ہے، اس کے اندر روحانیت ہے۔ اور اگلی شرط جو ہم لگاتے ہیں کہ رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ۔ جب رزق حلال کماؤ گے اور رزق حلال کھاؤ گے تو پھر حلال ہی کے کام کرو گے۔ جب رزق حرام گھروں میں آئے گا تو کام حلال کے ہونے والے نہیں ہیں، کام حرام کے ہی ہو کر رہیں گے، کام حرام کے ہی ہو کر رہیں گے۔ پھر کیا کہتا ہوں کہ ان 5 اعمال کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ کیا کہتا ہوں کہ صدقہ خیرات، جب صدقہ خیرات کرو گے تو جو اس کے مصارف ہیں وہ کیا ہیں کہ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، جو پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، جس کی جو ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پوری کر دو، جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس لے کر دے دو۔ تو آج الحمدللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو 5 اعمال ہیں ان کے اندر سب کچھ ہے الحمدللہ۔ جب میں نے یہ 5 اعمال امت کو بتانا شروع کیے تو میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ دنیا بھر میں جو لوگ مجھے سنتے ہیں، الحمدللہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں، 176 ممالک میں شافیہ سوشل میڈیا کو سنا جاتا ہے، تو میں نے کیا کہا تھا کہ کوئی کسی بھی مسلک کا عالم دین ہو، عوام الناس کی بات نہیں ہے، اہل علم کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی مسلک کا اہل علم ہو یعنی عالم دین ہو، چاہے اس کا مسلک تشیع ہے یا اہل تشیع میں سے ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہیں، دیوبند حضرات ہیں، یا اہل سنت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، کوئی بھی صاحب علم یہ کہہ دے کہ یہ پیکج جو شافی امت کو دے رہا ہے اس کے اندر کمی ہے، نہیں سمجھ آئی میں کیا بول گیا ہوں؟ غلط ہونا صحیح ہونا یہ وقت گزر گیا، غلط ہونا یا صحیح ہونا یہ وقت گزر گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی یہ کہہ دے کہ اس پیکج کے اندر کمی ہے، حضرت صاحب یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں، تو پھر یہ زیادہ جامع ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا، اکمل ہو جائے گا۔ اللہ بولو اس کا غلط اور درست ہونا تو دور کی بات ہے، 2.25 سالوں میں کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم یہ نہیں کہہ سکا کہ حضرت صاحب ان اعمال کے اندر یہ رتی برابر کمی ہے، اگر آپ یہ ٹچ لگا دیں تو بات بڑی زبردست بن جاتی۔ اللہ بولو ایسا پیکج جو جامع بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، وہ امت کو دیا ہے۔ اور اگلی بات جو میں نے کہی امت کو سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ آج کے دور میں ان اعمال سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے، آج کے دور میں ان اعمال سے زیادہ یعنی جو پیکج کے اعمال ہیں ان سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اگلی بات ہم نے کیا منکشف کی کہ اگر یہ اعمال جو عوام کو بتاتا ہوں، خواص کو تو نہیں بتاتا، عوام کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ جو پیکج ہے اگر خواص اس پہ عمل کرتے ہوتے تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔
تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان 5 اعمال کے اوپر آج خواص کو بھی توفیق حاصل نہیں ہے کہ وہ عمل کریں۔ تو اللہ والو، اگر آپ آج کے دور میں ان 5 اعمال کے اوپر عمل کرو گے شرائط کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز اللہ عوام میں سے نکال کے آپ کو خواص میں شامل فرما دے گا۔ تو آپ کی زندگی کے اندر سے وہ تمام خرافات اور تمام بدعات جو ہے وہ نکل جائیں گی، آپ کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور آپ کا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ جاہلین کے چنگل سے بھی نکل جائیں گے اور عاملین جنہوں نے آپ کو شکار کیا ہوا ہے اس جال سے بھی آپ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ سچی اور سچی توبہ کر کے ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ۔ جو یہ 5 اعمال کر رہا ہے، میں نے 2 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اگر جو بندہ یہ 5 اعمال کرتا ہوا مر گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ مرنے سے پہلے، قبر میں اترنے سے پہلے اللہ مقام ولایت عطا فرمائے گا، اس کے بعد اللہ موت طاری کرے گا۔ کیا یہ باتیں ہوئی ہیں کہ نہیں؟ یہ آن دا ریکارڈ ہے، بیانات میں موجود ہے۔ اگر آپ نے یہ بیانات سننے ہوں تو جو ہمارا آفیشیل چینل ہے تلاش، اس کی ویڈیو لسٹ میں جائیں، آج سے 1.5 سال پہلے جو پرانے بیانات ہیں وہ سنیں۔ یہ باتیں میں نے کئی بار دہرائی ہیں۔ تو آج میں نے حدیث پاک کے ساتھ بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 لوگ ہیں جن کو جنت اللہ سے طلب کرتی ہے، اور وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جو صدقہ خیرات کرنے والا ہے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانے والا ہے، پیاسے کو پانی پلانے والا ہے، جو ننگا ہے اس کو لباس لے کر دینے والا ہے، اور تیسرا شخص کون سا ہے؟ جو اپنے آپ کو غیبت سے، چغلی سے محفوظ رکھتا ہے، اور چوتھا کون سا ہے؟ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور 5واں کون سا ہے؟ جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ اب اللہ والو، آخری بات آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے بس یہ سن لو تو آج کا موضوع مکمل ہو گیا۔ ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا وہ یہ ہے کہ ہمیں صدقہ خیرات سے ہٹا کر، اب توجہ رکھیے گا، اصل بات یہ سمجھنے والی ہے، جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نہ تو آپ توبہ کرو گے، نہ آپ خرافات اور بدعات کو چھوڑو گے، اور نہ ہی آپ 5 اعمال کی طرف آؤ گے، اور اگر آ بھی جاؤ گے تو آپ کو استقامت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اب ہمارے ساتھ لاشعوری طور پہ اور بڑی خاموشی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ کیا ہے کہ صدقہ خیرات سے ہٹا کر ہمیں منت پہ لگا دیا گیا۔ نہیں سمجھ آئی، لگتا ہے عاملین کے، مولویوں کے اور پیروں کی دم کے اوپر پاؤں آ گیا ہے، یا دکھتی رگ کو شافی نے ہاتھ ڈال دیا ہے۔ ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا گیا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں صدقہ خیرات سے ہٹا کر منت پہ لگا دیا کہ میری یہ منت پوری ہو جائے گی میں 100 نفل پڑھوں گی، میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں فلاں دربار پہ جا کے دیگ چڑھاؤں گا یا چڑھاؤں گی۔ جس طرح ادھر کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں فون بھی کر رہے ہیں، یار میں بڑا پریشان ہوں، داتا صاحب ایک دیگ تے دے آؤ۔ یعنی ہماری یہ سوچ بنا دی گئی کہ صدقہ خیرات سے ہٹا کے ہمیں منتوں پہ لگا دیا گیا۔ آج اللہ والو کسی بھی دربار، پاکستان بھر کے کسی بھی دربار پہ چلے جاؤ، الا قلیل چند دربار ایسے ہیں جو میری نظر میں بھی ہیں جہاں پہ یہ خرافات نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت کم درجے کی، وگرنہ آپ کسی بھی دربار پہ چلے جاؤ، جو مزار ہیں اس مزار کی جو جالیاں ہیں ان جالیوں کو جا کر دیکھو، اتنے دھاگے باندھے ہیں کہ آپ کو دھاگا باندھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنے دھاگے باندھے ہیں کہ آپ کو دھاگا باندھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ دھاگے باندھنے والے کون ہیں؟ جو رب کو چھوڑ کر ان کے پاس گئے کہ ہماری منت اور مراد پوری کر دو، ان کو دستگیر سمجھا، ان کو حاجت روا سمجھا، ان کا وسیلہ پیش نہیں کیا بلکہ براہ راست ان سے مانگا، اور جا کر یہ شرطیں لگائیں
کہ اگر ہماری یہ منت پوری ہو جائے گی تو پھر میں آ کے یہ دھاگا بھی کھولوں گی یا نئے 2 دھاگے باندھوں گی اور ساتھ 2 دیگے بھی دوں گی. مجھے کاکا مل جائے گا تو 10 دیگے دوں گی, مجھے کاکی مل جائے گی یا ہمیں اولاد مل جائے گی تو ہم 1 دیگ دیں گے, ہمارا بچہ باہر چلا جائے گا تو ہم 4 دیگے دیں گے. اب اللہ لوگ صدقہ خیرات کو چھوڑ کر ہم اس طرح کی خرافات اور بدعات میں الجھ گئے اور ہمیں الجھا دیا گیا. کیوں؟ جو مسند پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے, جو گدیں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے اپنا دھندا جو ہے وہ بڑھانے کے لیے, اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اس طریقے سے تبلیغ کی, ایسے مولویوں کو استعمال کیا اور خود انہوں نے منبر رسول کو استعمال کیا کہ امت کی ذہن سازی کی گئی, برین واشنگ کی گئی کہ بابا جی کے پاس آ کر آپ منت مانو, یہ دھاگا باندھو, یا ویسے ہی آپ زبانی منت مان لو, ذہن میں بات بٹھا لو کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو پھر میں اتنی دیگیں دوں گا. پھر جھوٹی کرامتیں, جھوٹی کہانیاں لمبی لمبی سنائی گئی. اس سے کیا ہوا کہ امت صدقہ خیرات سے ہٹ کر منت کی طرف چلی گئی. یقین بن گیا کہ میں فلاں دربار پہ جاؤں گا, منت مانوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, گھر بیٹھے صدقہ خیرات کروں گا تو میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یعنی جو اللہ کا حکم تھا معاذ اللہ وہ نیچ ہو گیا, جو جاہلین کی بتائی ہوئی بات تھی وہ ہوا کے گھوڑے سوار ہو گئے, اس کو فضیلت مل گئی. صدقہ خیرات اللہ کا حکم ہے, میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. صدقہ خیرات اللہ کا حکم ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے. اور جو منت ہے اس کی تو شریعت میں حوصلہ شکنی کی گئی ہے. بے شک وہ ناجائز نہیں ہے مگر حوصلہ شکنی کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منت اور صدقہ خیرات برابر نہیں ہے. یہ تیری مرضی ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ تیری خواہش ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. اب تیری خواہش یا تیری مرضی اللہ کے حکم یا اللہ کی مرضی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہم صدقہ خیرات تک اپنے آپ کو محدود رکھتے تو گھر بیٹھے ہی ہمارے مسائل حل ہوتے رہتے. ہم نے وہ صدقہ خیرات جو اپنے قریبی عزیز و اقارب کو, ہمسایوں کو, جاننے والوں کو دینا تھا جو کہ شریعت کا حکم ہے, ہم نے وہ منت کی صورت میں ملنگوں کو, بدماشوں کو, نشیوں کو جا کر دیا. اب درباروں پہ چلے جائیں, جو کراؤڈ آپ کو وہاں 24 گھنٹے ملے گا وہی کراؤڈ کا 70% آپ کو سینموں میں ملے گا, تھیٹر میں ملے گا. یعنی سارا دن وہ درباروں پہ رہ کے مال اکٹھا کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, پھر وہی مال لے کر, وہی جان لے کر جو تمہارے مال پر انہوں نے بنائی ہے, پھر رات کو وہ تھیٹر پہ ہوتے ہیں یا کسی سینمے میں ہوتے ہیں یا کہیں پہ زنا کر رہے ہوتے ہیں, بدکاریاں کر رہے ہوتے ہیں یا جوا کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ نتیجہ نکلا تمہاری منت کا, یا یہ نتیجہ نکلا جو تم نے راشن کھلایا اور ان بدماشوں کو پالا. اگر آپ شریعت کے حکم پہ چلتے, آپ صدقہ خیرات, عشر, زکوٰۃ دیتے رہتے, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے, پھر ہمسایوں کا ہے, پھر گلی محلے والوں کا ہے, پھر علاقے والوں کا ہے, پھر قصبے والوں کا ہے, پھر دیہات والوں کا ہے, پھر شہر والوں کا ہے, پھر ملک والوں کا ہے, پھر بین الاقوامی سطح ہے. یہ شیلز ہے. یہ کیا ہے؟ شیلز ہیں. شریعت نے ایک پورا طریقہ کار دیا ہے. جبکہ منت میں کیا ہے, پیر نے کہہ دیا, مرید نے مان لی, تو بدماش لچے لفنگے نے کھا لی. تو میں نے کیا کہا کہ سارا دن یہ وہاں لیٹے رہتے ہیں, وہاں پیسے بٹورتے ہیں, مفت کا لنگر کھاتے ہیں اور رات کو جا کے پھر بدکاریاں کرتے ہیں تیرے میرے پیسے پہ. تو اب لوگ امت کو صدقہ خیرات سے ہٹا کر کدھر میں نے کہا لگا دیا, منت کی طرف, منت مراد کی طرف. بلکہ اب تو منت مراد آستانوں کے نام بن گئے ہیں, آستانوں کے نام رکھ لیے منت مراد. یعنی یہاں آ کے پودے لگاؤ تو یہ ہو جائے گا, یہاں آ کے یہ کام کرو تو یہ ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جن کی برین واشنگ کی گئی کہ یہ تانبے کا کڑا جو ہے یہ پہنو تو یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, اتنے کڑے لے کر بانٹو تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اتنے رسالے لے کر بانٹو تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اتنی کتابیں اوراد و وظائف کی لے کر بانٹو تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر جو شافی نے 2023 میں ان کی کتے والی کی ہے, لگ انہیں بھی سمجھ گئی ہے اور لگ ان کے پیروں کو بھی سمجھ گئی ہے کہ شافی ہن ساڑی جان چھڈن والا نہیں ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह उनके धंधे पे, उनके कारोबार पे कारी ज़रब लगी है, अल्लाह ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। और इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, इसका क्रेडिट आपको जाता है कि आपने बात को समझा है, कि बात को समझा है। मैं घर बैठे सदका खैरात करूं, मेरे काम बन रहे हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है किसी दरबार पे जाने की? ना महरम लोग हैं उनमें जाकर घुसने की, मुझे क्या जरूरत पड़ी है जब घर बैठे मेरे काम बन रहे हैं। तो अल्लाह वालों, हमने इन खुराफात से निकलना है, हमने इन खुराफात से निकलना है। फिर अल्लाह के जिक्र से हटाकर उम्मत को गीबत पर लगा दिया, झूठी कहानियों और किस्सों और झूठी करामात सुना सुना के ऐसा जहन मौफ कर दिया। फिर हमारे अंदर मसलक परस्ती का जहर जो है वो डाला गया कि हमारी सोचें ही गंदी हो गई, हमें हर दिखने वाला बंदा काफिर नजर आना शुरू हो गया। हम गीबत की तरफ लग गए। लगना किधर था? अल्लाह के जिक्र की तरफ। लगना किधर था? कुरान की तिलावत की तरफ। कुरान की तिलावत से हमें हटाया और आदो वज़ाइफ पे लगा दिया, और हमें ये चूरन बेचा गया, और ये भी कुरान ही है, ये भी अल्लाह का जिक्र है। फिर शाफी ने खोला, ना ये जिक्र है और ना इसके पढ़ने पे कुरान का सवाब है, तिलावत का हक अदा नहीं होगा। बेशक ये कुरान का हिस्सा है, बेशक ये अल्लाह का नाम है, मगर अब इसकी हैसियत बदल चुकी है। बेशक ये नमाज है, फर्ज नमाज और मसला है, वाजिब नमाज और अमल है और मसला है, नफल नमाज सुन्नत नमाज और अमल है और मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बातें जब हमने उम्मत को समझाई, जिन खुश नसीबों को समझ आई उनकी ज़िंदगी बदल गई है। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि हमें लाशौरी तौर पे ब्रेन वॉशिंग करके वो आमाल जिनके करने में अल्लाह ने कामयाबी रखी है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलकीन है अपनी उम्मत को, वो हम छोड़ के किधर लग गए? खुराफात और बिदआत की तरफ। खुराफात और बिदआत की तरफ। दुरूद पाक को छोड़ के, इधर तवज्जो रखिएगा, दुरूद पाक को छोड़ के अपने पीर के तराने शजरे पढ़े जा रहे हैं, अपने पीर की झूठी करामतें बयान की जा रही हैं, अपने पीर के दर्जात और मकामात बयान किए जा रहे हैं। दुरूद सलाम छोड़ के पीर के बारे में जो झूठे ख्वाब, झूठी कैफियत, कश्फी कैफियत, उनको बयान किया जा रहा है। यानी अपने पीर की शान को बयान किया जा रहा है, मेरे कमली वाले की शान को बयान मिंबर पे नहीं किया जा रहा और दुरूद सलाम नहीं पढ़ा जा रहा। यानी जिक्र पीर हो रहा है तो जो सारी कायनात के पीर हैं उनके जिक्र को उम्मत ने फरामोश कर दिया। तो जब अल्लाह वालों हमने हुजूर को फरामोश कर दिया, उनके जिक्र को फरामोश कर दिया, फिर अल्लाह ने हमें फरामोश कर दिया। घरों के घर उजड़ गए, घरों के घर तबाह हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 साल में, 2.25 साल में जो मेहनत की है, उम्मत को बात समझ आई है। आज भी मैंने वही बात समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह वालों जब बंदे की बदबख्ती आ जाती, आखिरी फिक्र तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब बंदे की बदबख्ती आ जाती है तो वो शरीयत को छोड़ के खुराफात और बिदआत की तरफ चल पड़ता है। नहीं समझ आ रही है आपको बात की? दोबारा दोहरा दो। जब बंदे की बदबख्ती आ जाती, अल्लाह रूठ जाता है, अल्लाह की रहमत रूठ जाती है, तो बंदा शरीयत को छोड़कर बिदआत और खुराफात की तरफ आ जाता है। यानी वो सदका खैरात को छोड़ देगा, गीबत से बचना छोड़ देगा, कुरान की तिलावत छोड़ देगा, दुरूद सलाम छोड़ देगा, वो तमाम खुराफात की तरफ आ जाएगा, बिदआत की तरफ आ जाएगा, जो मजीद उसकी तबाही का बायस बनेगी। अल्लाह वालों इसमें हिकमत क्या है? वो आमाल जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको करने से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। तो जिन कामों से रोका है या जिन कामों के करने का हुक्म नहीं दिया वो मेरी तेरी मर्जी है। जब हम वो काम करेंगे, पहली बात तो ये है कि अगर वो भले के काम भी हैं तो उन कामों से उतनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं होगी, और अगर वो काम खुराफात और बिदआत हैं तो उनसे इतनी नेगेटिव एनर्जी जनरेशन में दबा हुआ है। ठीक है, किसी के घर में लड़ाई झगड़े हैं या किसी की तमन्ना है बाहर जाने की तो रुकावट आ रही है, या कोई थाना कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है। अब इन तमाम बातों का माह सफ़र के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये पहले से निज़ाम चला आ रहा है, ये पहले से आजमाइशें, सख्तियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें चली आ रही हैं। अब होगा क्या कि अगर इन परेशानियों का कोई हल नहीं निकाला जाएगा या इनका कोई इलाज नहीं किया जाएगा, कोई तदबीर नहीं की जाएगी,
تو ماہ سفر میں یہ سختیاں اور بڑھ جائیں گی، ان کے اندر شدت اور آ جائے گی۔ اب ہم ان سختیوں کا یا ان پریشانیوں کا، ان مصیبتوں کا یا ان آزمائشوں کا ایک الگ علاج کریں اور ماہ سفر کی سختیوں سے بچنے کے لیے الگ اعمال کریں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ دو اعمال کا مزاج آپس میں نہ ملے اور ہم رجعت میں پھنس جائیں۔ تو اس سے بچانے کے لیے میں آپ حضرات کو سورہ الم نشرہ کا عمل بتا رہا ہوں، جس کی فضیلت حدیث پاک میں بھی آئی ہے، کیونکہ یہ جو بیان میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، بعد میں یہ بیان ہمارا جو آفیشیل چینل ہے عرش، اس پہ پبلک ہونا ہوتا ہے۔ تو عرش چینل کے اوپر یا عرش پلیٹ فارم کے اوپر ہم وہی اعمال بتاتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہوں یا مسنون درجہ رکھتے ہوں، تاکہ ہر طرح کے محفوظ اعمال میں وہ شامل ہوں، تاکہ وہ لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم نے مسنون عمل کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرنا، تو وہ بھی اس پلیٹ فارم سے نفع اٹھا سکے۔ تو جو ہر عمل کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی 6 کے 6 چینل ہر وقت دستیاب ہیں، جس چینل سے چاہیں وہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ سورہ الم نشرہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ الم نشرہ پڑھی، عمل کس کے لیے بتا رہا ہوں؟ پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، یہ باتیں ذہن میں رکھ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ الم نشرہ پڑھی وہ ایسے ہے کہ میرے پاس اس حال میں آیا کہ میں غم زدہ تھا، میں پریشان تھا، میں تکلیف میں تھا، اس نے مجھے خوش کر دیا، اس نے مجھے خوش کر دیا، میرا غم دور کر دیا۔ تو اللہ بولو سورہ الم نشرہ غموں کو دور کرتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، تکلیفوں کو دور کرتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں تو ان کو ختم کرتی ہے، خاص طور پہ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں تو کشادگی لے کر آتی ہے۔ صرف موٹی بات آپ سمجھ لیں، بقیہ تفصیل میں آپ نہ جائیں، سورہ الم نشرہ بند رستے کھولتی ہے۔ صرف اس فکرے کو آپ پکڑ لیں، اس بات کو آپ پکڑ لیں، جس بند گلی کے اندر آپ آ چکے ہیں، یا اللہ نہ کرے ماہ سفر میں آپ احتیاط نہیں کرتے، اعمال والی زندگی نہیں گزارتے، کہیں آپ بند گلی میں آ جائیں، تو اگر بند گلی میں پھنس چکے ہیں تو سورۃ الم نشرہ نکالے گی، اور اگر بند گلی میں پھنسنے والے ہیں تو سورۃ الم نشرہ بچائے گی۔ تو یوں جو پھنس چکے ہیں ان کا علاج بھی سورۃ الم نشرہ کرے گی، اور جو آگے آنے والے دنوں میں سورۃ الم نشرہ پڑھیں گے، تقدیر میں آزمائش لکھی ہے تو یہی سورۃ الم نشرہ اس آزمائش سے بھی محفوظ رکھے گی، یعنی دائیں طرف والے بھی نفع اٹھائیں گے اور بائیں طرف والے بھی نفع اٹھائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ الم نشرہ پڑھی وہ اس حال میں میرے پاس آیا کہ میں پریشان تھا، غم زدہ تھا، تکلیف میں تھا، اس نے میری غم کو دور کر دیا، میری تکلیف کو، میری پریشانی کو دور کر دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ الم نشرہ پڑھی وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا، وہ خوشی دیکھ کرے گا، اس کو خوشی مل کر رہے گی۔ تو اللہ جس بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، وہ ہو کر رہنا ہے، وہ ہو کر رہنا ہے، وہ ہو کر رہنا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پہلے سے ہی مصیبتوں میں آئے ہوئے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا، جادو کا مسئلہ ہے اور رجعت کا مسئلہ ہے، بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں ان کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اولاد پڑ گئی ہے، ملازمت نہیں مل رہی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، پہلے ہی آپ مصیبتوں میں آئے ہوئے ہیں، تو تب بھی سورۃ الم نشرہ پڑھو گے تو تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے کہ تم اپنی مراد کو پالو گے، تمہیں خوشی دیکھنا نصیب ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ان پریشانیوں سے نکل جاؤ گے، اور جو سورۃ الم نشرہ کو حفظ ما تقدم کے طور پہ پڑھے گا، اپنے معمولات میں شامل کر لے گا، تو وہ آنے والی مصیبتوں سے بچ جائے گا جن مصیبتوں نے ان کو گھیرا ہوا۔ تو یوں جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی سورۃ الم نشرہ پڑھیں گے، اور جو مصیبتوں سے ابھی بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو بچائے رکھے وہ بھی سورۃ الم نشرہ پڑھیں گے۔ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پتی رحمۃ اللہ علیہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کرتے ہیں۔ یہ والی بات جو ابھی میں کرنے لگا ہوں اس کو خاص طور پہ وہ حضرات سنیں جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، اوراد و وظائف کرنے والے ہیں، عملیات کا ذوق رکھتے ہیں، روحانیت کا ذوق رکھتے ہیں، وہ پہلے یہ بات سنیں۔
لطائف کا یعنی جو ہماری روح کے لطائف ہیں ان کا عروج ہوتا ہے. جب عروج ہوتا ہے یعنی جب یہ لطائف عالم خلق سے اس دنیا سے پرواز کرتے ہیں ذکر کے زور پہ شیخ کی توجہ کی وجہ سے یہ اپنے اصل کی طرف جاتے ہیں یعنی عالم ارواح میں جاتے ہیں. جب ان کا عروج ہو رہا ہوتا ہے تو پانچوں کی سرکڑائی میں ہوتا ہے, سالک کے مزے ہوتے ہیں, عامل کے مزے ہوتے ہیں, ہر طرح کا بست کا عالم ہوتا ہے. جدھر وہ ہاتھ ڈالتا ہے اللہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے. مختصر یہ کہ وہ مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے اللہ سونا کر دیتا ہے. جو اس کے رکے ہوئے کام ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں, اللہ عزت بھی دیتا ہے اور اس کی طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے یعنی عبادت کے اندر بھی دل لگ رہا ہے اور دنیا کے کاموں میں بھی کامیابی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ہر طرف نفع ہی نفع, نفع ہی نفع, خوشی ہی خوشی, مسرت ہی مسرت ہوتی ہے اور قلب کو طمانینت حاصل ہوتی ہے. یعنی عجیب ایک سکون سالک کو نصیب ہوتا ہے, ایک وجدان کی کیفیت ہوتی ہے, ایک کیف اس کو حاصل ہوتا ہے جب اس کے لطائف ذکر اور اپنے مرشد کی توجہ کی برکت سے اپنے اصل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے جو گیا ہے اس نے آنا بھی ہے اور جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے. اب ایک سفر ہو گیا نیچے سے اوپر کا, عالم خلق سے عالم ارواح کا. جب لطائف عالم ارواح سے عالم خلق میں یعنی دوبارہ واپس آتے ہیں تو انسان جکڑ میں آ جاتا ہے, سالک جکڑ میں آ جاتا ہے, عامل پکڑ میں آ جاتا ہے, وہ سیدھیاں مارتا ہے الٹیاں ہو جاتی ہیں, طبیعت کے اندر عجیب چڑچڑا پن ہوتا ہے, جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہے رکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں تک بعض دفعہ قبض سخت ہو جاتی ہے روحانی کہ فرض نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے, معمولات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, ذکر اذکار تسبیحات کرنا, نوافل پڑھنا یا دیگر عبادات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. نماز پنجگانہ انتہائی بھاری ہو جاتی ہے, انسان کا مزاج اتنا بوجھل ہو جاتا ہے, مشکل بھی آ جاتا ہے اور بسا اوقات سالک یا عامل یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ میرے سے ناراض ہو گیا ہے اور یا میرا مرشد میرے سے ناراض ہو گیا ہے, اس نے میری نسبت کو یا میرے فیض کو سلب کر لیا ہے. اس طرح جو عامل ہوتا ہے کسی عمل کا وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے پہ جادو ہو گیا ہے, کسی نے جادو سے میرا عمل باندھ دیا ہے. یہی اللہ والا روحانیت کی باتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. جب وہ ان کی کیفیت بدلتی ہے تو وہ یہ عمل چھوڑ کے دوسرا عمل شروع کر دیتے ہیں, سارے پہ پانی پھر جاتا ہے. تو میں نے کیا بتایا ہے کہ کبھی عروج ہوگا کبھی نزول ہوگا, کبھی عروج ہوگا کبھی نزول ہوگا. یہ زندگی ہے, یہ روحانیت کا سفر ہے. ایک کیفیت کے اندر آپ نہیں رہ سکتے. کبھی آپ بول رہے ہوں گے تو کبھی آپ کیا ہوں گے, خاموش ہوں گے. جس طرح اب میں بول رہا ہوں تو کیا میں مسلسل بولتا رہوں گا؟ آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا, گھنٹے کا بیان ہوگا, بڑا لمبا بھی بیان ہوگا, 1.5 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا بیان ہو جائے گا, 3 گھنٹے کا بیان ہو جائے گا. کبھی تو جا کے میں چپ کروں گا. ایسے ہی آپ بات کر رہے ہیں تو میں خاموش ہوں, میں بول رہا ہوں تو آپ خاموش ہیں. کبھی حالت غم ہوگی, کبھی حالت خوشی ہوگی, کبھی حالت بیماری ہوگی, کبھی حالت صحت ہوگی, کبھی حالت فاقہ ہوگی اور کبھی پانچوں کی تو سر کڑائی میں ہوگا. تو حالت تو بدلتی رہنی ہے. اسی طرح روحانیت میں بسا اوقات جب ہم عمل کرتے ہیں تو عمل ہمیں فوراً نفع دے رہا ہوتا ہے, پھر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد وہ عمل سے وہ نفع نہیں ہو رہا ہوتا یا وہ سرور حاصل نہیں ہو رہا ہوتا جو مجھے یا کسی کو پہلے ہو رہا ہوتا ہے. تو اب کیونکہ میں کسی کے ساتھ جڑا نہیں, میں نے روحانیت سیکھی نہیں, میرا کوئی مرشد ہادی کامل ہے نہیں, مجھے بس وظیفہ والی سرکار نے وظیفہ دیا ہوا ہے, تو میں کیا سوچوں گا کہ یہ عمل پہلے تو یوں نفع دے رہا تھا یا میری طبیعت کے اندر بڑا سکون تھا, قلب میں طمانینت تھی, میں حشاش بشاش تھا, اب کیا ہو گیا؟ لازمی بات ہے میرا وظیفہ کسی نے باندھ دیا ہے, میرے پہ جادو ہو گیا ہے یا مجھے نظر لگ گئی ہے. تو کیا کروں گا میں؟ اس وظیفے کے ساتھ یا کوئی اور وظیفہ شروع کر دوں گا تو یا وہ وظیفہ بند کر کے کوئی نیا وظیفہ شروع کر لوں گا. اسی طرح جو روحانیت کے مسافر ہیں ان کو یہ وسوسے آئیں گے کہ شاید مرشد ناراض ہو گیا ہے, شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے, یا میری نسبت سلب کر لی ہے, یا کسی جادوگر نے میرا فیض سلب کر لیا ہے. وہ ادھر چل پڑے گا, وہ شیخ کے بارے میں بدگمان ہوگا, اللہ کے بارے میں بدزن ہوگا, اپنی نسبت کے بارے میں بدگمان ہوگا. یعنی اگر وہ اس رستے پہ چل گیا تو وہ بھی خسارے میں, وہ بھی
तबाह हो गया। तो जो आम इंसान है, यानी जो अमलियात वज़ाइफ करने वाले लोग हैं, उन्होंने वजीफ़ा बदल लिया तो वो भी नुकसान उठा गए। तो ये बातें मैंने इसलिए खोली हैं कि अगर आप अमलियात के मुसाफिर हैं, चाहे आप रूहानियत के मुसाफिर हैं, हमेशा बात याद रखें, अगर आपके ऊपर शुरू में कब्ज़ है तो कब्ज़ हमेशा नहीं रहनी। अगर आपके ऊपर शुरू में बस्त है तो बस्त हमेशा नहीं रहनी। कब्ज़ ने बस्त को, बस्त ने कब्ज़ को आपस में बदलते रहना है। जिस तरह गम खुशी को, खुशी गम को बदलता है, इज्जत जिल्लत को, जिल्लत इज्जत को बदलती है, सेहत बीमारी को, बीमारी सेहत को बदलती है, दिन रात को, रात दिन को बदलता है। इसी तरह बस्त कब्ज़ को, कब्ज़ बस्त को बदलेगी। ये कभी नहीं हो सकता कि किसी सालिक के ऊपर, किसी आमिल के ऊपर हमेशा बस्त रहे या किसी के ऊपर हमेशा कब्ज़ रहे। अगर आपका अमल नफा दे रहा है, बल्कि अमल को यूं समझ लें कि दौड़ रहा है, आप जिस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं आपको नफा हो रहा है, जो सा अमल भी आप कर रहे हैं नफा हो रहा है, और आपकी तबीयत हशाश बशाश है, कैफियत नसीब है, पाबंदी के साथ आप अमल कर रहे हैं और दीगर इबादत, फ़र्ज नमाज वगैरह वगैरह सब कुछ अपने वक्त पर हो रहा है। अब ये हो गया अरूज कि आपके लताइफ अरूज कर रहे हैं, अल्लाह की ख़ास करम नवाजी हो रही है और आपकी शेख की तवज्जो शामिल हाल है। जब ये लताइफ अपने असल को पहुँचेंगे, कुछ देर के लिए वहाँ इनका क़याम होगा, यानी अनवार तजल्लियात का नज़ूल इनके ऊपर होगा। जब अल्लाह इनको नवाज देगा, यानी ये और मुनव्वर हो जाएंगे, ये दोबारा जो है ये नज़ूल करेंगे, वापसी का सफ़र होगा। जब वापसी होती है तो वो बड़ी तकलीफ़ दे होती। क्यों? जो मज़े वहाँ हैं वो मज़े इस दुनिया में नहीं है। जो मज़े जन्नत में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को हासिल थे तो वो इस दुनिया में तो नहीं है। इसी तरह आसान ज़ुबान में समझ लें कि एक बंदा इधर रहता है मुल्तान में, तो जो मज़े मुल्तान में हैं वो देहात में तो नहीं है। इसी तरह जो मज़े लाहौर में हैं वो मुल्तान में नहीं है, फिर जो मज़े दुबई में हैं वो लाहौर में नहीं है। इसी तरह जो नफ़ा, जो कैफियत या जो मज़े या जो अहवाल रूह के या लताइफ के आलमी अरवाह में होते हैं वो इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। तो फिर रूह अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करती है, उसको अमलियात की ज़ुबान में बंदिश कहते हैं और रूहानियत की ज़ुबान में कब्ज़ कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि वो अमलियात का मैदान और है, उसकी इस्तिलाहें और हैं, रूहानियत का मैदान और है, उसकी इस्तिलाहें एक और है। कहना ये चाहता हूँ कि अमलियात की ज़ुबान में बात कर रहे होंगे तो आप बंदिश का शिकार हो रहे होंगे या बंदिश महसूस कर रहे होंगे। अगर रूहानियत के मुसाफिर हैं, सालिक हैं, किसी सिलसिले में किसी मुर्शिद के साथ, बुजुर्ग के साथ वाबस्ता हैं, तो आप हालते कब्ज़ में होंगे। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, चाहे बंदिश है चाहे कब्ज़ है, ये तो हो गए अमलियात के और रूहानियत के मुसाफिर। आम आवाम, जिस तरह मैंने पहले कहा कि रिश्तों का मसला है, माली तंगदस्ती का मसला है, बीमारी का मसला है, जादू का मसला है, दीगर मसाइल हैं, किसी तरह की भी परेशानियां हैं, चाहे अमलियात के मुसाफिर को बंदिश लगी है तो परेशानी, रूहानियत के मुसाफिर को कब्ज़ है तो परेशानी, आम हमारी तरह का इंसान है उसके दुनिया के मसाइल हैं तो क्या है? परेशानी। तो मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हालत नज़ूल होती है, इंसान जकड़ा जाता है, जितना सूरह अलम नशरा नफ़ा देती है इतनी कोई और सूरत नफ़ा नहीं देती। मैंने तफसील के साथ ये बात समझाई है ताकि हर तरह के लोग जो मैं सुनते हैं सबको कुछ ना कुछ नफ़ा हो जाए। अब रूहानियत के लोग भी नफ़ा उठाएंगे सूरह अलम नशरा से, अमलियात के लोग भी नफ़ा उठाएंगे सूरह अलम नशरा से, और आम आवाम जो मुसीबतों के अंदर फंसी है वो भी नफ़ा उठाएगी सूरह अलम नशरा से। इसलिए अल्लाह वालों, अगर आप मुसीबतों से निकलना चाहते हैं या माह सफ़र की मुसीबतों से बचना चाहते हो, सूरह अलम नशरा 103 बार पढ़ने का अपना मामूल बना लो। शर्त वही है शाफी की, फिर इस अमल के साथ कोई और अमल नहीं चलेगा, इस अमल के साथ कोई और अमल नहीं चलेगा। वो हजरात जो अमलियात के मैदान में कोई अमल पहले कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने खिजरी अमल की ज़कात दे दी है, सूरह मुज़म्मिल की ज़कात दे दी है, बिस्मिल्लाह शरीफ की ज़कात दे दी, और आजकल वो फारिग है, वो ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि ये अमल उनके पहले किए हुए अमाल को तक़वियत देगा और आइंदा बंदिश से और कब्ज़ से उनको महफूज रखेगा। इसी तरह जो रूहानियत के मुसाफिर हैं, वो जो अपनी तस्बीहात, ज़िक्र, अज़कार,
इबादत जो उनके मुर्शिद ने उनको बताई हुई हैं, उनके साथ सूरत अलम नशरा को शामिल कर लें। दो हो गए। तीसरी हो गई अवाम। अवाम के लिए पहले है लितर। अवाम के लिए पहले क्या है? पौला, लितर। पहले तमाम वज़ाइफ से तौबा करो। जब तक आप तौबा नहीं करोगे, आज के इस बयान में भी आपके लिए कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने लगी पटी तो रखनी नहीं है। हमने जो बात करनी है वो लगी पटी के बगैर करनी है और शराइत के साथ करनी है, मुकम्मल बात करनी है। आपकी समझ में आए तो कर लो, नहीं समझ में आए तो अल्लाह आपको रसाला नसीब करे। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि बल्कि रसाला लाकर पढ़ा ना करो, उसको पानी में भिगो दिया करो, तो सुबह रसाले को निकाल के ज़मीन में दफन कर दिया करो और पानी कोट कोट आप भी पियो तो पूरे महल्ले में भी पिलाओ है, ताकि फैज़ जल्दी फैले, जल्दी आबादी कम हो। तो आगे बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, जरा आबादी कम हो जाए। क्यों? जब आप खुद अपने आप को बर्बाद करना चाह रहे हो, जो बंदा खुद अपने आप को मार रहा हो, तो फिर उसको कौन बचाए? पहले बात और थी, अब 1.5 साल से हम समझा रहे हैं, समझाने के बावजूद भी कोई बाज नहीं आता, तो फिर अल्लाह वालों हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अवाम तब सूरत अलम नशरा का अमल करे या उसको इस अमल से नफ़ा होगा अगर वो सारे मनगढ़ नीले पीले काले चिट्टे वज़ाइफ बंद करेंगे। अगे शाह, पीछे शाह, करंट शाह और नवा जेड़ा आया शलवार शाह ते सोलर शाह, ये सब का ताल्लुक नाता बंद करेंगे, अपना ताल्लुक तोड़ेंगे। घर के अंदर नक्श लगे हैं, मोर का पंख है, सी का कांटा है, जूता रखा हुआ है, हंडिया रखी हुई है, तमाम खुराफात को कील ठोंके हुए, ये सारा गंद निकालेंगे। तवीज़ बांधे हुए हैं, तस्वीर लटकाए हुए हैं, ये सारा साफ करके अब आप आओ सूरह अलम नशरा पे। अब आपको वैसे ही नफ़ा होगा जैसे अमलियात के मुसाफिर को होगा, अब आपको भी ऐसे ही नफ़ा होगा जैसे रूहानियत के मुसाफिर को नफ़ा होगा। अब कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर आप तौबा नहीं करते, वज़ाइफ नहीं छोड़ते, जाहिलीन पीरों, डब्बा पीरों को नहीं छोड़ते, अमलियात, वज़ाइफ, मन गढ़, रसाले, किताबें, यूट्यूबर्स, लौंडे लपाड़े, इनको नहीं छोड़ते, तो शाफी के आपको 10 बार सलाम है, तुसी अपने घर राजी ते असी अपने घर राजी। साडे घर अज उंज भी आलू गोश्त पकिया है। हाँ जी, एतवार है ना, हाँ साडे घर उंज